अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए काम से जा रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। मैसेज पर मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा। बर्गर की आखिरी बाइट लेते इसने प्लेट सेंटर टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। क्या ले आऊँ रात के डिनर के लिए? यहाँ अगर किचन का कुछ सामान है तो मैं खुद बना लेती हूँ। इसने भी खड़े होते हुए जरदाद से पूछा। लगता था ऐसा हो गया है इसे नॉर्मल जिंदगी गुजारे हुए। वाह, कुकिंग आती है आपको? इसने खुशगवार हैरत से पूछा। आपके ख्याल में क्या मैं फूहड़ हूँ? अब मैंने सब कुछ सिखाया था, फखर से बताते माँ के नाम पर एक साया इसके चेहरे पर लहराया। ग्रेट यार, फिर तो मैं अपने कुक की छुट्टी करवा दूंगा, जरदार ने अपने लहजे की खुशगवारी बरकरार रखते कहा, ताकि वो ज्यादा उदास ना हो। चले, मैं फिर चेक करके कुछ बना लूंगी। ग्रेट। अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना और अगर कोई आए तो हॉल से पहले देख लेना। अगर मेरे अलावा कोई हुआ तो दरवाजा मत खोलना, वो जरूरी हदायत देता मुड़कर जाने लगा कि फहमा की आवाज पर आगे बढ़ते वो रुका। और अगर आपके लिए भी दरवाजा न खोलूं तो? इसने शरारत से कहा। क्या खबर थी कि शरारत महंगी पड़ जाएगी। वो मुड़ा और मुस्कुराती आंखों से देखता करीब आया। कमर में बाजू हल किए से झटके से खुद से लगाया। 3 दिन और 3 रातें आप मेरे साथ हैं। सोच लें इसकी सजा में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आप अब तो ये भी जान चुका हूँ कि आपके भी दिल और दिमाग में सिर्फ मैं हूँ। इसके जज्बे लुटाती नजरें इसके चेहरे के एक एक नक्श को सुलगा रही थी। मैं तो मजाक कर रही थी, इसने रूहानी लहजे में कहा। मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। इसने मुस्कुराते हुए इसे गहरी नजरों से देखते थोड़ी पर मौजूद दिल को हल्ले से छुआ। आपको देर हो रही होगी। फहमा ने बमुश्किल इसका ध्यान हटाया। पहले मेरे पास आने की जल्दी थी, अब भगाने की जल्दी है। इसने अब की बार दोनों बाजू इसके घेरे में लिया, ऐसे कि वो मुकम्मल तौर पर इसके हिसार में आ गई। अच्छा ना, प्लीज, सॉरी, सच में दरवाजा खोल दूंगी, अभी छोड़े मुझे। इसकी गैर होती हालत पर बिलाखिर से तरस आ गया। मेरी 007 की बहादुरी बस अभी बातों तक थी, इसे छेड़ते जरदार ने शरारत से कहा था। आपकी शागिर्दी में रहकर शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो भी शरारत से बोली। जरदार मुस्कुराते हुए फ्लैट से बाहर चला गया। इसके जाने के थोड़ी देर बाद शिजा की कॉल आ गई। कैसी हो फहमा, क्या हुआ, ठीक हो ना? इसकी परेशान आवाज सुनकर फहमा को उस पर बेख्तियार प्यार आया। जरदाद के एक रिश्ते ने इसे कितने और प्यारे रिश्ते दे दिए थे। इसने सारी तफसील शिजा को बताई। शुक्र, मैं तो बहुत परेशान थी। चलो अब बेफिक्र हो गई हूँ तुम्हारी तरफ से। सुफियान को कॉल करके बताती हूँ, कहते साथ इसने फोन बंद कर दिया और फहमा किचन की कैबिनेट खंगालने लगी ताकि जरदाद के आने से पहले कुछ पका सके। इसको वापस आते रात के 8 बज चुके थे। तमाम वक्त इसने फहमा के मैसेजेस पर रब्ता बरकरार रखा था। इसके घर का एड्रेस भी लेकर एक बंदे को उसके घर के हालात पता करने के लिए लगा दिया था। फ्लैट के बाहर खड़े होकर इसने फहमा को कॉल की। यह एहसास ही इसकी कदर अछूता था कि आज वापसी पर कोई इसका इंतजार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। फहमा ने खूबसूरत सी मुस्कुराहट से मैंने दरवाज़ा खोला। वालेकुम सलाम। इसके हाथ में कुछ शॉपर्स थे। दरवाज़ा बंद करके फहमा इसके पीछे आई। ये कुछ कपड़े आपके लिए लाया हूँ, पता नहीं आपको अच्छे लगते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगा आप इन कपड़ों में अनईजी फील कर रही हैं तो ये खरीद लिए। शॉपर सेंटर टेबल पर रखते वो सोफे पर बैठते हुए फहमा से मुखातिब हुआ। झुककर जूते उतारते इतनी देर में फहमा ठंडे पानी का गिलास ले आई। जरदार ने तशक्कर बड़ी नजरों से इसे देखा। थैंक यू। जरदार ने इसके इशारे पर शॉपर्स खोलने लगे। पहन कर पहले चेक कर लें और थैंक यू का संभाल कर रखें अपने पास। इसने मसनूई खुशी से घूरा। वो शॉपर उठाए अंदर गई और इनमें से एक सूट निकाला, लाइट और ऑरेंज स्किन कलर का सूट जिसके गले पर हल्की सी कढ़ाई थी। साथ ही प्रिंटेड बाजू, बैग, शिफॉन का खूबसूरत सा दुपट्टा, ऑरेंज सी ट्राउजर पहनकर जब वो बाहर आई कुछ देर के लिए जरदाद इस पर से नजर ही नहीं हटा पाया। फिर नजर हटाकर फकत इतना बोला, अच्छा लग रहा है, शुक्र है आपको सही से आ गया, अब तो थैंक्स कह सकती हूँ ना? इसकी मुस्कुराती आवाज पर इसे मुस्कुरा कर देखा। जी नहीं, अभी भी नहीं। अच्छा, पकाया क्या है? चने की दाल और चावल। ओह, आई लाइक इट। जरदाद खुशी सा बोला था, जल्दी से ले आए। फिर फहमा के बताने पर इसकी भूख दो चांद हुई थी। इधर उधर की बातें करते उन्होंने खुशगवार माहौल में खाना खाया। खाने के बाद चाय बनाकर इसके पास आई जो कारपेट पर बैठा इसी के इंतजार कर रहा था। साथ ही इसने मोबाइल पर हल्की आवाज में गाने लगाए हुए थे। वो भी इसके साथ पास नीचे बैठ गई, ट्रे अपने और उसके दरमियान रखे इसके अंदाज में सोफे से टेक लगाकर बैठ गई। आपने कल रात मुझे कहा था आपने ये निकाह अपनी मर्जी से किया है, और कब कैसे ये ख्याल आपके दिल में आया आप बाद में बताएंगे। आई वॉन्ट टू नो इट नाउ। फहमा के सवाल पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखरी जिसे बमुश्किल इसने चाय का घूंट लिए थे छुपाया था। तो क्या इस रात भी आपने जो 1 माह के लिए मुझे अपने पास रखने का सोचा था
اس کی وجہ بھی اس بات سے جڑی ہے۔ اس نے حیرت سے اپنے شک کا اظہار کیا۔ سیریسلی آپ کو سیکریٹ ایجنٹ ہونا چاہیے تھا، کہاں کہاں دماغ چلتا ہے آپ کا۔ اس کا ایک ہاتھ جو صوفے پر دھرا تھا اس نے پکڑ کر فہمہ کے بالوں کو سہلایا۔ اچھا اب بات کو ادھر ادھر نہ گھمائے، پہلے بتائیں۔ فہمہ نے اپنے بالوں سے اس کا ہاتھ نکالا اور اسے تنبیہ کی۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو پورے استحقاق سے انجوائے کروں گا اور بتاؤں گا، مگر یہ تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ ویسے بھی ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، سو کیا لمبا انتظار کرنا۔ چلے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جب آپ کو یونیورسٹی میں بچایا اور جس بے اختیاری کا مظاہرہ آپ نے میرے بازو کے ساتھ لگتے ہوئے کیا، میری سیریسلی پہلی مرتبہ بیٹ مس ہوئی تھی۔ لیکن ہم محبت کرتے ہیں، مگر جس اطمینانیت کا احساس میری وردی دیکھ کر آپ کے چہرے پر جھلکا تھا، دیٹ از ٹرولی ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین۔ پھر فرض کی ادائیگی میں وہ چہرہ ذہن سے نکلا تو نہیں، مگر وقتی طور پر محو ہو گیا، اور جب اس رات آپ کو وہاں دیکھا تب مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ چہرہ اس جگہ دیکھوں گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ سیکریٹ ایجنٹس کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں رہ سکتا، سو آپ کے فیشل ایکسپریشن وہاں کی لڑکیوں سے میل نہیں کھاتے تھے۔ آپ کا ڈرا سہما انداز اور آپ کا باریک دوپٹے میں اپنے بازوؤں کو چھپانا، حالانکہ وہی سارا اپنے بے باک حلیے کے ساتھ میرے سامنے بے شرمی سے بیٹھی تھی۔ بس آپ کے اندازے نے گڑبڑ کا احساس دلایا اور میں نے بے اختیار آپ کو پروٹیکشن میں دینے کا سوچا۔ میرے یقین کی تصدیق آپ نے اسی دن کر دی۔ آپ کو کس طرح ان لوگوں نے ٹریپ کیا ہے۔ میں نے اس رات وہاں کے فون میں اور پینٹنگ کے پیچھے مائکرو فون فٹ کر دیے تھے جس سے وہاں کی گفتگو سنی جائے۔ کچھ دن بعد سیفی نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ لڑکیاں سمگل کر رہے ہیں اور منشیات کا کام تو وہ کرتے رہتے ہیں، اور تہہ خانہ انفیکٹ منشیات کا گڑھ ہے۔ خیر ہمارے نکاح کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ایک رات سیفی نے سنا تھا کہ وہ لوگ دبئی میں لڑکیوں کو سمگل کر رہے ہیں اور آپ کی پکچر بھی لیں گے، اس لیے میں نے نکاح والا کام کیا تاکہ اگر وہ کوئی ہیر پھیر کرنا چاہیں تو آپ کو بچانے کا میرے پاس کوئی قانونی جواز ہو۔ پھر جب اللہ محبت کو آپ کی زندگی بنا دے تو اس سے حسین بات کیا ہوگی۔ اب آیا میری محبت پر یقین۔ فہمہ تو حیران اور پریشان اس کی باتیں سن رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں اللہ نے کس کے نصیب میں کس کو لکھا ہے یہ ہم انسان نہیں جانتے، کیسے ہیر پھیر کر کے وہ کس کو کہا اور کیسے کسی سے ملا دیتا ہے، یہ انسان کی سوچ سے باہر کی بات ہے۔ اللہ نے فہمہ کے نصیب میں زرداد کو ہی لکھا تھا۔ یہ حالات کی کشمکش کو ذریعہ بنی انہیں ملانے کی۔ کیا ہوا؟ زرداد نے اسے خاموش دیکھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ بس حیران ہوں کہ اللہ نے کیسے ہمیں ملایا، اس نے اپنی چائے سے آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا تھا۔ آئی وش کبھی آپ کی پیاری سی پریشانی کے بغیر والی صورت بھی دیکھنے کو ملے، ہر وقت روتی بسورتی اور حیران پریشان ایکسپریشن دیکھ کر تو مجھے اپنے مستقبل کی بہت فکر ہونے لگی ہے۔ زرداد نے حیرت سے اس پر لطیف سا طنز کیا تھا۔ ایسے ہی رہے تو بہتر ہے، نہیں تو آپ تو فلیٹ ہی ہو جائیں گے، فہمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں اپنی بیوی پر بھی فلیٹ نہ ہو تو کس پر ہوں، ویسے سارا بھی بری نہیں۔ زرداد کی شرارت انداز پر اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ خبردار جو آئندہ آپ نے اس کا نام لیا، اور وہ جو ایک رات پہلے آپ کسی لڑکی کو لے کر گئے تھے، اگلے دن اس کی آنکھیں بند ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ کتنے فینک ہوئے تھے آخر آپ اس کے ساتھ؟ فہمہ نے غصے سے وارن کرتے سے پھر تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ یار ہم ہندو نہیں ہیں، ادروائز پوچھ لیتا کہ کس جنم میں کیا پولیس میں رہ چکی ہیں۔ ایسا کریں میری بیوی بننے کے بعد مجھے اسسٹ کرنا، سیریسلی آدھا برڈن تو میرا کم ہو جائے گا۔ زرداد اس کی تفتیشی عادت سے تنگ آ کر بولا۔ ادھر ادھر مت گھمائیں، میری بات سیدھی طرح بتائیں۔ زرداد نے اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اس کی انگلی اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبائی اور ایک جھٹکے سے اسے قریب کر کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھا۔ اگر نہ بتاؤں تو؟ اس نے فہمہ کا غصے سے تمتماتا چہرہ دیکھتے ہنسی ہونٹوں میں دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو میں آپ کے سارے پول سفیان بھائی سے کہہ کر آپ کے آفیسرز کو بتا دوں گی، اس نے بھی شرارت سے کہتے اس کی جذبے لٹاتی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو مجھے کوئی شک نہیں، آپ کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ جس لڑکی کو میں بے ضرورت سمجھ رہا تھا، اس نے بڑے مزے سے بھابھی کو میری پکچرز تک چپکے سے سینڈ کی۔ ہاں مائی گاڈ کیا چیز ہو تم۔ زرداد آج بھی وہ میسج یاد کر کے اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ مسکراتے ہوئے فہمہ کو دیکھا۔ فہمہ اس کے چہرے کی سب سے خوبصورت بات یہ لگتی تھی کہ اس کی آنکھیں جب بھی فہمہ پر پڑتی تھی ہمہ وقت مسکراتی ہوئی لگتی تھیں۔ یار ہم نے تو اس کو پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ جو وہ ایکسپیکٹ کر کے آئی ہے ہم ویسا کچھ نہیں کریں گے، یہ جسٹ ملاقات ہے اور اس بات کا ذکر وہ کسی سے نہیں کریں گی، ادروائز میں لڑکیوں کے معاملے میں بہت خشک مزاج ہوں۔ زرداد نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ مجھے تو کہیں سے نہیں لگتے۔ فہمہ نے اپنے گرد اس کے بازو کے بنے حصار کی طرف اشارہ کیا تھا۔
آپ تو جان ہے میری، صرف لڑکی کی تھوڑی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فہمہ کو خود میں زور سے بھینچا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ اور کوئی انٹرویو کوسچن رہ گیا ہو تو وہ بھی کر لیں حضرت، باقی نہ رہے۔ اس نے سر نیچے کر کے اسے دیکھتے ہوئے کہا جس کا سر زرداد کے سینے پر تھا۔ آپ نے بھی جو کہا کہ میں آپ کو اسسٹ کر لوں، تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اشتیاق سے زرداد سے پوچھا۔ زرداد نے سر داہ بھری۔ حسرت ہی رہ جائے گی آپ کے ساتھ رومانس کرنے کی، زرداد نے بزمزہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ تو ابھی کیا کر رہے تھے؟ فہمہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ رومانس تھا، زرداد نے الٹا اس سے سوال کیا۔ زرداد بیٹا، تیرا مستقبل بہت تاریک ہے، تیری بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ رومانس باتوں سے آگے کی کہانی ہے، زرداد خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز پر فہمہ کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنے جولی بھی ہو سکتے ہیں، فہمہ نے اسے چھیڑا۔ زرداد نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس کی ہنسی کو دیکھا تھا۔ شوہر تو بننے ہی نہیں دے رہی تو جولی ہی بن سکتا ہوں نا۔ زرداد کی بات پر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ نظر اتار سکتا ہوں؟ زرداد کے جذبوں سے چور لہجے نے فہمہ کی دھڑکنیں کی رفتار بڑھائی۔ زرداد نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ فہمہ نے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا۔ زرداد کی گرم سانسوں کی گرمی آہستہ آہستہ اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے قریب گانے کے بولوں کی آواز آ رہی تھی زرداد کے موبائل پر سے۔ بس، اس نے زرداد کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ زرداد نے اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر اپنے جذبات پر بند باندھا۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے صحن سے باہر بھی نہیں نکل پائے تھے کہ زرداد کے موبائل پر اس کے کسی ماتحت کا فون آیا۔ زرداد نے فہمہ کے گرد سے حصار ہٹاتے پیچھے ہوتے 2 سیکنڈ کے لیے خود کو سنبھالا۔ فہمہ تیزی سے اٹھ کر کچن کی جانب چلے گئی۔ ہیلو، ہاں سمی، خیریت؟ سر، وہ جو سرمد چودھری کا نمبر تھا، ہم نے اس کی لوکیشن ٹریس کر لیا۔ وہ ایک فارم ہاؤس میں ہے۔ ہم نے اس کو جگہ کو فالو کیا تو وہاں ایک گاڑی میں کچھ لڑکیاں، آنکھوں پر کپڑا باندھے ان کو لایا گیا ہے۔ ہم جھاڑیوں میں کھڑے دوربین سے دیکھ رہے ہیں۔ سر، مجھے یقین ہے اسمگل کرنے کے لیے یہ لڑکیوں کو اسی فارم ہاؤس میں رکھتا ہے۔ اجت کی آج کی کال ریکارڈنگ کر رہا ہوں، جیسے ہی ہوتی ہے میں آپ کو فارورڈ کرتا ہوں۔ آئی ایم شور انہی سے ریلیٹڈ بات ہوگی اس کی کال میں۔ ویری ویل ڈن یار، ٹھیک ہے، جیسے ہی بات ہوتی ہے مجھے بتاؤ۔ اور میں نے تمہیں سلمان صاحب کے بارے میں پتہ کرنے کو کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ سر، اس کی رپورٹ صبح تک پہنچ جائیں گی۔ گریٹ، کیری آن۔ تھینک یو سر۔ زرداد نے فون بند کر مڑ کر فہمہ کو تلاشا جو وضو کر کے اب نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ زرداد نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا کیونکہ ابھی اسے سرمد چودھری سے متعلق میل کرنی تھی۔ 5 منٹ نہیں گزرے کہ اسے میل موصول ہوئی تھی۔ اس نے لیے ہینڈ فری لگا کر کال سننی شروع کی۔ ہیلو، ہاں معلوم سر، لڑکیاں پہنچ گئی ہیں۔ میں پہلے ان کو خود چھان پٹک کر کے دیکھوں گا، کل اور لڑکیوں انتظام کرو۔ اس کے ساتھ ہی کال بند ہو گئی تھی۔ سمیت کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ اس نے اس لڑکیوں کو اپنے فارم ہاؤس پہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ہینڈ فری اتار کر سر مصطفیٰ کو اطلاع کرنے کے لیے رپورٹ بنانی شروع کی۔ فہمہ جیسے ہی فارغ ہوئی، اس نے زرداد نے اسے لیٹنے کے لیے کہا۔ آپ کب فری ہوں گے؟ اس کی بات پر زرداد شرارت سے مسکرایا۔ میرا اگر ویٹ کیا تو آج کی رات تو میں آپ کو سونے نہیں دینا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اوکے، میں جا رہی ہوں سونے۔ اس نے گھبرا کر اٹھتے پر زرداد اپنا قہقہ نہیں روک سکا۔ گڈ نائٹ مائی لائف، اس نے محبت سے کہتے اسے دیکھا۔ گڈ نائٹ کہتے ساتھ ہی وہ سونے چلی گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو زرداد کو اپنے قریب لیٹے پایا۔ نہ جانے وہ رات میں کب اس کے پاس آ کر لیٹا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھ کے بیگ سے ٹیک لگاتے زرداد کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ کچھ ہی دنوں میں اسے یہ شخص کتنا پیارا لگنے لگا تھا۔ آج اگر اس کی ماں یہ جان لے کہ اس کے نصیب میں اللہ نے اتنے محبت کرنے والا شخص لکھا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتی۔ اس نے محبت سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارا۔ وہ ذرا سا کسمسایا تو اس نے ہاتھ جلدی سے پیچھے کھینچ لیا۔ بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گئی، فریش ہو کر کچن میں۔ رات میں آتے ہوئے زرداد ناشتے کا سامان بھی لے آیا تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ بنایا۔ زرداد کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز سن کر اٹھا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو فہمہ مہاک سے ناشتہ بنانے میں مگن تھی۔ کچن کی جانب آیا اور آہستہ سے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ فہمہ اس کے قریب آنے پر نروس ہوئے۔ زرداد حیران ہوتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آ گیا ہوں آپ کے پاس، جبکہ میں تو آواز پیدا کیے بغیر آیا تھا؟ آپ کے کلون کی خوشبو آ گئی تھی، فہمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو اب آپ مجھے میری خوشبو سے پہچان لیتی ہیں۔ ویری گڈ، زرداد نے سراہا۔ اتنے دنوں سے ہم اکٹھے ہیں، آپ کی پرفیوم کو پہچان گئی ہوں۔ اس نے دوبارہ رخ موڑے چولہے سے چائے اتاری۔ آپ نے اب آفس جانا ہے؟ زرداد جو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کے سوال پر چونکا۔ نہیں، کچھ ضروری کام سے جانا ہے، آج آفس نہیں جانا۔
फहमा ने लाउंज में नाश्ते की चीज़ें रखी। 9 बजे का वक्त था। अभी वो दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि ज़रदाद को समी की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने जो सलमान साहब के घर का एड्रेस दिया था, सो वो लोग अब वहाँ नहीं रहते। वो घर बेच चुके हैं। क्या यहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का कुछ नहीं पता, ना ही कोई कॉन्टेक्ट नंबर है। बस वहाँ कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं वो ले आता हूँ। मैं वहीं मौजूद हूँ इस वक्त। ज़रदाद ने एक नज़र फहमा को देखा। ठीक है, ले आओ। मैं थोड़ी देर में तुम्हारी तरफ आकर वो चीज़ें ले जाऊँगा। ओके सर। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? फहमा ने इसे गुमसुम देखते हुए कहा था। वो उठकर इसके साथ वाले सोफे पर बैठा। मैंने कल एक बंदे को आपके घर का पता करने का भेजा था, मगर पता चला है कि वो लोग इस घर को बेचकर कहीं चले गए हैं। कहाँ, ये वो वहाँ के लोग नहीं जानते। आपके कोई रिलेटिव्स जिनका आपको पता हो? हमारे तो कोई रिलेटिव्स यहाँ नहीं रहते। हम तो ज़्यादा किसी से नहीं मिलते थे। पर फहमा ने परेशानी से कहा। डोंट वरी, कुछ नहीं होता, कोई हल निकालता हूँ। ज़रदाद को इसकी परेशानी का अच्छा खासा अंदाज़ा था। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, प्लीज़ तब तक आपने परेशान होकर खुद को हल्का नहीं करना। ज़रदाद ने उठते हुए से कहा, झुककर परेशानी चूमी। वह इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस थी। इसके जाते ही वो परेशान सूरत लिए बैठ गई। वज़ू किया, जयनमाज़ बिछाई और अल्लाह से इनकी खैरियत की दुआ मांगी। हाजत के 2 नफल पढ़े जो वो रोज़ इनके लिए पढ़ती थी। सर, ये कुछ सामान इस शॉपर में मिला है इनके घर से। जैसे ही समी के पास पहुंचा, इसने एक बैग इसकी जानिब बढ़ाया। थैंक यू यार। चलो, मैं सैफ़ी की तरफ जा रहा हूँ। कोई और सरमद चौधरी की तरफ से प्रोग्रेस हो तो मुझे बताना। ओके सर। अभी वो वहाँ से निकल ही रहा था कि सुफियान की कॉल आ गई। हाँ बडी। इसने बैग गाड़ी में रखते हुए कॉल पिक की। गाड़ी में बैठकर अब वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मुबारक शहजादे। सुफियान की बात ने इसे झुकाया। हैरियत? डियर सरमद चौधरी ने परसों रात की जगह आज सुबह फजर से पहले मंशियात भरे ट्रक को सरहद पार करवाने की कोशिश की। हम चौकर कुछ दिन पहले ट्रकों का नंबर चौकियों वालों को दे चुके थे, लिहाजा वो पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल तो सरमद रोपोश हो गया है, मगर इसके चंद मातहत पकड़े गए हैं जिन्होंने मान लिया है कि ये सब इसी का काम है। अब इसके अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। सफियान की पुरजोश आवाज़ में सुनाई जाने वाली यह खबर इसने सुख का सांस लिया। ग्रेट यार, डोंट वरी, हमारे पास तो इसका नंबर है, हम इसे ट्रेस कर लेंगे, डोंट वरी। इसी खुशी में सेलिब्रेशन तो बनती है, तो ऐसा कर, फहमा को लेकर आज रात फार्म हाउस पर आ जा। चल, मैं वापस जाकर बात करता हूँ फहमा से, फिर तुझे बताता हूँ। ज़रदाद ने गाड़ी वापसी के रास्ते पर बढ़ाई, क्योंकि जिस सिलसिले में सुफियान से मिलना था वो काम तो हो गया था। जिस वक्त वो वापस आया, फहमा इसी परेशानी सूरत लिए बैठी थी। क्या पता चला? इसने बेताबी से पूछा। ये एक बैग मिला है, वहाँ से आप चेक कर लें, शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे इनका पता चल जाए। इसने सोफा पर बैठकर बेताबी से बैग खोला। ज़रदाद भी करीब बैठ गया। इस बैग में फहमा की असनाद और इनकी फैमिली पिक्चर्स के अलावा और कुछ नहीं था। फहमा मायूसी से अपने माँ बाप की तस्वीर हाथ में लिए रो पड़ी। फहमा, बुरी बात है, हम ढूंढ लेंगे इनको इंशाल्लाह, ऐसे नहीं करो, ज़रदाद ने इसका साथ लगाते हुए कहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ, न जाने उन्होंने क्या सहा होगा, किस हाल में होंगे वो। मेरी जैसी बेटियों को मर जाना चाहिए जो माँ बाप को किसी भी वजह से धोखा देती हैं। वो बलक बलक कर रोती खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। गलत बात है, ठीक है, मानता हूँ कि आपने इन्हें धोखा दिया, मगर किसी गलत काम के लिए नहीं दिया, और अपने लिए कोई भी मौत नहीं मांगता। अल्लाह ने ये ज़िंदगी इसलिए नहीं दी कि हम इसकी यूं तजलील करें। हम इंसान हैं और हम सब गलतियां होती हैं, मगर इनसे सीखना और इन्हें फिर दोहराना ना असल ज़िंदगी है। ना कि यूं कुफरी अल्फाज बोलना, और ना सिर्फ आप अपने लिए मौत मांगकर कुफर बोल रही हैं, बल्कि मायूसी की बातें भी कर रही हैं। मैंने कहा ना, हम इंशाल्लाह इन्हें ढूंढ लेंगे। आप मायूस क्यों हो रही हैं? मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है आपने, मैं तो बहुत बहादुर समझता था आपको। ज़रदाद ने शान से इससे समझाया था। ऐसा करें, ये फ़ोटोग्राफ्स मुझे दें, मैं इनके ज़्यादा सारे पेड़ से निकलवा कर अपने बंधु को देता हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही इनका पता चल जाएगा। ज़रदाद ने इसका चेहरा हाथों में थामे इसके आंसू साफ करते कहा था। इसने सर इस बात में हिला दिया। अब नहीं रोना, ओके? आपको एक गुड न्यूज़ दूँ? जी, इसके कहते साथ ही ज़रदाद ने इसे मंशियात से मुतल्लिक़ सारी बखबर सुना दी। बहुत बहुत मुबारक हो। मगर वो रूह पोस्ट कहाँ हो सकता है? वो भी पता चल जाएगा, इसका पर्सनल नंबर है हमारे पास, डोंट वरी। ज़रदाद ने इसे तसल्ली दी और साथ ही इसके हाथ से फ़ोटोग्राफ्स लेकर अपने लैपटॉप वाले बैग में रखी। सुफियान ने हमें अपने फार्म हाउस पर इनवाइट किया है, क्या आप चलेंगी? ज़रदाद ने इसकी जानिब देखा, जो अपनी ही सोचों में मुफ़्त थी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इसने बेचारगी से कहा। पसमर्दा से कैफियत इस पर छाई हुई थी। चलेंगी तो जहन भी फजूल की सोचों से बाहर आएगा। मेरा तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, ज़रदाद ने मसनूई खुफकी से कहा। ऐसी बात नहीं है फहमा, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात अल्लाह के हुक्म से आती हैं, मगर मुझे लगता है कि ये मेरे गुनाहों की सज़ा आजमाइश है।
آپ نے پھر مایوسی کی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تلقین کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے رحمان اور رحیم۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے؟ تو آپ تو اس کی رحمت پر کوئی شک ہے کہ آپ کو؟ نہیں تو میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ بے شک آپ کی ٹینشن یہ نہیں، مگر آپ کے دل میں اپنی غلطی کا خوف زیادہ ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی تو ہمارا توکل ہے کہ ہم اس سے رحم و کرم کی دعا مانگتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہماری غلطی کو معاف کرے گا بھی کہ نہیں۔ یہ بے یقینی ہمیں مایوسی کی جانب لے جاتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں گی کہ اگر وہ اتنا ہی غیظ و غضب والا ہوتا اور آپ کی لغزش کو اس نے معاف نہ کیا ہوتا تو کیا گندگی کی جگہ پر وہ آپ کے اتنے احسن طریقے سے محفوظ رکھتا؟ میرے دل میں بھی آپ کو بچانے کی خواہش پیدا کرنے والا کوئی وہی ہے، آپ کو اور مجھے اس رشتے میں باندھنے والا بھی وہی ہے۔ اس نے تو اپنی رحمت کی اتنی مثالیں آپ کو دے دی، پھر بھی آپ مایوس ہو رہی ہیں۔ زرداد کی بات پر وہ کانپ گئی۔ ہاں، یہ واقعی وہی تو ذات تھی جس نے اس کے گڑگڑا کر رحم کی دعا مانگی تھی، اور اس نے اسے ہر قدم پر دلدل میں پھنسنے سے بچایا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے اپنے غلط سوچ کا احساس ہوا۔ مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگے۔ اب اس پر اسی طرح توکل کریں جیسے آپ نے مجھ سے نکاح کے وقت کیا تھا۔ وہ کتنا صحیح کہہ رہا تھا، فہمہ کے دل نے سوچا۔ اللہ سے معافی مانگی، یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اللہ جلد ہی سے اس کے ماں باپ سے ملا دے گا۔ کس کمینے نے مخبری کی ہے، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے چاروں کے چاروں ٹرک پکڑے گئے۔ اس الے کی پٹھی مہنوسہ کو کال ملاؤ، اس کے پاس تھا نا میرا سارا سامان؟ سر وہ لائن پر ہے۔ ہیلو جی سرکار۔ سرکار کی بچی، بتا کس نے مخبری کی ہے میرے ٹرکوں کی؟ اس نے اپنا سارا غصہ اس پر اتارا۔ صاحب قسم لے لیں جو یہاں میری لڑکیوں میں سے کسی کو بھی علم ہو اس تہخانے میں کیا ہے۔ وہ اس کے غصے سے خوفناک ہو کر جلدی صفائیاں دینے لگی۔ بکواس بند کر، طوائف اور اس کی قسمیں۔ تھوکتا ہوں میں تجھ پر۔ جلدی سے بتا کون کون آیا ہے ان دنوں تیرے پاس؟ مجھے جلدی سے جلد سب کے ناموں اور ان کے کام کا ریکارڈ چاہیے، ورنہ یاد رکھنا آج کل میرے کتے بہت بھوکے ہیں، کہیں تجھے انہی کا چارہ نہ بنا دوں۔ ابھی بتاتی ہوں۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ اور ہاں خلیے بھی بتا، میں تھوڑی دیر تک فون کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ انتظار کرتے وہ بے چینی سے ٹہر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ فون کیا۔ سرمن نے اپنے ایک بندے کو فون دیا جو بتاتے ہوئے جانے والے لوگوں کے حلیے کا اسکیچ بنا رہا تھا۔ جب وہ سب کا بتا چکی تو سرمن چودھری نے فون بند کیا۔ مجھے ان سب بندوں کا بایو ڈیٹا چاہیے، آج رات سے پہلے ہی، نہیں تو سب کو الٹا لٹکا کر اتنے چابک ماروں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی رحم مانگیں گی۔ جبڑے بھینچ کر غصیلی نظروں سے اسے دیکھتا وہ مفت سے کف اڑاتا کروفے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ سفیان کی کال آ گئی۔ نکل پڑے ہیں اللہ کے بندے، کبھی مجھے سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ 2 باتیں بھی کر لینے دینا۔ صبح سے اب تک یہ تیرا 10واں فون ہے۔ زرداد نے گاڑی ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون کان سے لگاتے سفیان کو لتاڑا۔ کنفرم کرنا تھا کہ تم دونوں آ رہے ہو نا؟ جس کے اعزاز میں آج کل ڈنر ہے، سفیان نے شرارت سے کہا۔ بھائی ابھی 6 بجے ہیں، 7 بجے ہم وہاں موجود ہوں گے۔ کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں آئے تم لوگ؟ سفیان نے طنزیہ کہا۔ یار آج پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ عورتیں تیاری میں کتنا ٹائم لگاتی ہیں۔ وہ جو مزے سے اس کی گفتگو سن رہی تھی زرداد کی بات پر حیران ہوتے سے گھورا۔ اب نظروں کے تیر چل رہے ہیں، میں تو تیار تھا، تیری بھابھی کا نکلنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ مسلسل شرارتی لہجے میں کہتا وہ فہمہ کی گھریوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ واقعی بیٹا، تو نے تو دونوں میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایسے معاملات شروع ہو گئے ہیں تم دونوں میں، پھر تو اگلے مہینے تو مجھے چچا بننے کی خوشخبری سنائے گا۔ سفیان بھی اسی طرح شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ اچھا اب زیادہ بک بک نہیں کر، اس کی بات پر اس نے کہکا لگایا۔ اوکے جانی، ویٹنگ۔ سفیان نے بھی مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو سفیان بھائی سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے کب دیر لگائی، لپسٹک تک تو لگائی نہیں۔ جیسے اس نے فون بند کیا فہمہ نے اسے شرم دلانی چاہی۔ میری جان کو ضرورت بھی نہیں ان چیزوں کی۔ زرداد نے اس کے گالوں کو پیار سے انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ ٹی پنک کلر کا خوبصورت سوٹ پہنے، ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ ویسے اس کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ وہ خود لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض پہنے اپنے تیکھے نکوشر چہرے پر سجی بیئرڈ میں بے تحاشا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہاں کون کون ہوگا؟ فہمہ نے اس کا دھیان خود سے ہٹایا۔ 1-2 فرینڈز ہوں گے سیفی اور بھابھی کے علاوہ۔ صحیح، اس نے کہتے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پلے آن کیا۔ کاک روبوٹ کی آواز نے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ ضیاء نے اس کی اداس شکل دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھٹنوں پر رکھا اور ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایسا لگ رہا ہے
یہ بے فکری کے لمحے آپ کا ساتھ، یہ سب ایک خواب ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ حسرت ہی رہ جائے گی آپ کی ہنسی دیکھنے کی۔ لگتا ہے اسی حسرت میں کوچ کر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے، کیسی فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو اور کیا کروں یار، میں آپ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لایا ہوں اور آپ کے ہو کہ میرا دماغ خراب کر رہی ہو۔ زاد چڑ گیا۔ ہنسی تو پھر آپ نے نظر اتارنی شروع کر دینی ہے، اس نے منہ بنا کر کہتے زاد کو گزری رات کی بات یاد دلائی۔ زداد کے اس کے جواب پر اپنا کہہ نہ روک سکا۔ نہیں، اب مہذب طریقے سے نظر اتاروں گا۔ جی نہیں، شکریہ، فہمہ نے جلدی سے کہا، مبادہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتا۔ کچھ دیر بعد سفیان کا فارم ہاؤس آ گیا، باقی سب پہلے سے موجود تھے۔ انہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ رہائشی حصے کے پچھلی جانب سوئمنگ پول کے ساتھ ڈنر کی ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ جیسا ہی لوگ ان کے قریب پہنچے، سب نے مل کر خوبصورت سا بکے فہمہ کو دیا۔ میرے لیے نہیں ہے یہ، زاد نے شرارت سے سفیان کو کہا۔ نہیں، تو نے تو کوئی تیر نہیں مارا۔ ہاں، بھابھی کو تجھ جیسے مونسٹر کو برداشت کرنے پر ہم ان کی ہمت کو داد دیتے ہیں۔ مونسٹر؟ اپنے لیے یہ لفظ سن کر زاد کو جھٹکا لگا۔ دیکھ لو آپ کے شوہر کو کیا کہہ رہی ہے، زرداد نے فہمہ کو متوجہ کرتے دہائی دی۔ آپ ہی کے دوست ہیں۔ فہمہ نے اس کی باتوں کو انجوائے کرتے مسکراہٹ دباتے زرداد کو ہری جھنڈی دکھائی، جس پر سب کا مشترکہ قہقہ نکلا۔ تم لوگوں نے اس بستی کے لیے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے؟ زرداد نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ چل اب زیادہ ڈرامے نہ کر، سفیان نے اس کے کندھے پر بازو رکھتے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ سب انہیں لیے ایک ٹیبل پر آئے جہاں کیک رکھا تھا، جس پر ویلکم لکھا ہوا تھا۔ ویلکم آن گروپ ابھی، سب نے یک زبان ہو کر فہمہ کو کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا۔ سب کچھ اتنا انوکھا اور چھوٹا تھا۔ زرداد کے حوالے سے سب اسے بھابھی بلا رہے تھے اور یہ حوالہ اسے بہت عزیز تھا۔ اس نے اور زرداد نے مل کر کیک کاٹا۔ یہ چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہے گرینڈ والی، ہم آپ کو اس کیس کا سالو ہونے کے بعد دیں گے، فہمہ نے زیر لب انشاءاللہ کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں سوئمنگ پول کے پاس آہستہ آہستہ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ چاند کی شعاعیں پانی پر پڑتی ہر منظر کو روشن کر رہی تھی۔ پتہ ہے، یہاں ایسے چلتے ایک چیز کی بہت خواہش ہو رہی ہے۔ فہمہ کا واقعی یہاں آ کر دھیان بٹ گیا تھا۔ کیا؟ زرداد جو ہاتھ باندھے سر کو قدرے جھکائے چل رہا تھا، بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ یہی کہ کبھی آپ کے ساتھ سمندر کی گیلی ریت پر ایسے چلوں۔ اس کی خواہش جان کر زرداد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، سمی کی کال آئی۔ ہیلو سمی، خیریت؟ سر، وہ نمبر جو سرمد چودھری کے زیر استعمال تھا دوپہر سے بند ہے۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ چیک کرو پھر کوئی اور نمبر۔ اپنے اس دوست سے بات کرو جو اس کمپنی میں ہے جس کا وہ نمبر استعمال کر رہا تھا۔ زرداد کے چہرے پر اب ہلکی سی پریشانی چھلکی۔ سر، میں نے چیک کروایا ہے۔ لاسٹ کال کب ہوئی تھی اس کے موبائل سے؟ سر، وہی ٹرکوں سے ریلیٹڈ مختلف کمپنیز کی انفارمیشن اٹھاؤ، ہمارے لیے اس کا نمبر لینا بہت ضروری ہے۔ اوکے سر، میں ٹرائی کرتا ہوں۔ ٹرائی نہیں کرنا، جلدی پتہ کرو۔ جی سر۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی زرداد نے کال بند کی، فہمہ نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ پی سی او کا نمبر لگ رہا تھا۔ ہیلو، زرداد اسپیکنگ۔ ہیلو میری جان، سنا ہے بڑے دم خم والے ہو۔ زرداد نے حیرت سے اس اجنبی کی بات سنی۔ وہ آواز نہیں پہچان سکا۔ سوری، آپ کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ زرداد تعجب سے بولا۔ بیٹا، میں وہ زخمی شیر ہوں جس کی کچھار میں تم نے ہاتھ ڈالنے کی غلطی کی ہے۔ بڑے طریقے سے تو نے مینسا کو بیوقوف بنایا ہے، مگر مجھے تو جانتا نہیں۔ بہت غلط جنگا پنگا لے لیا ہے تو نے۔ اب کی بار زرداد کو سمجھ آ گئی کہ دوسری جانب کون ہے۔ بیٹا، میں نہ صرف زخمی شیر کرنا جانتا ہوں بلکہ اسے چیر پھاڑ کر بھی رکھ دیتا ہوں۔ جہاں سے بھی تو نے میرے بارے میں انفارمیشن لی ہے، اس نے آدھی ادھوری دی ہے۔ زرداد اس سے کہیں زیادہ پھنکار کر بولا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آئی لائک اٹ۔ دشمن جتنا ہوشیار ہو، لڑنے کا اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ بے شک، تو پھر چھپ کر وار کرنے کی کوشش کیوں کی؟ سامنے آؤ تاکہ لڑنے کا مزید مزہ دوبالا ہو جائے۔ وہ بھی زرداد تھا، بڑے بڑے سورماؤں کا اس نے قصہ تمام کیا تھا۔ سرمد چودھری لاجواب ہوا۔ ضرور آئیں گے جلد ہی، ابھی تو آغاز ہے، کہتے ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔ کون تھا؟ کیا ہوا؟ فہمہ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ سرمد چودھری مینسا کے ذریعے مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ زرداد کی بات پر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیئر، آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ ہم ہیں نا۔ زرداد نے اس کے کندھے پر اپنا دایاں بازو حائل کیا اور اس سے لیے رہائشی حصے کی جانب آیا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اسے بہلا رہا ہے۔